अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़िंदगी सूरतुल असर की रोशनी में। वल असरी इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस्सब्र। ये मक्का के इब्तदाई दौर की आयात हैं, जबकि इस्लाम की तालीम को मुख्तसर आयात में बयान किया जाता था। मगर मुख्तसर कलाम का बेहतरीन नमूना जो है वो ये आयात हैं, जो इब्तदाई आयात हैं कि इंसान की फलाहो कामयाबी का रास्ता कौन सा है और उसकी तबाही और बर्बादी का रास्ता कौन सा है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निगाह में इस सूरत की इतनी अहमियत थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है जब सहाबा कराम आपस में मिलते और ज़्यादा देर यानी आपस में मिलते तो उस वक़्त तक जुदा ना होते जब तक एक दूसरे को सूरतुल असर न सुना देते। सहाबा कराम ऐसी मुलाकात को बहुत मुफीद समझते थे जिसमें एक दूसरे को पैगाम दिया जाए, यानी अल्लाह ताला ने मुख्तसर आयात के ज़रिए 5, 7, 3 ताकि लोग उस पैगाम को सुने और फिर वो सुनते थे, फिर उन आयात को याद करते थे और फिर उन पर अमल करते थे। वल असर यानी ज़माने की कसम किसने खाई? अल्लाह ताला ने। ज़माने से मुराद क्या है? शब व रोज़ की गर्दिश और उनका अदद बदल कर आना। रात आती है तो अंधेरा छा जाता है, सुबह तुलू होती है तो दिन रोशन हो जाता है, कभी रातें छोटी कभी दिन लंबी। ये अल्लाह ताला की कुदरत पर दलालत करती हैं कि अल्लाह ताला की ताकत और उसकी कुदरत। यतफक्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और वो इसलिए रब ने कसम खाई ज़माने की। अल्लाह ताला अपनी मखलूक में से जिसकी चाहे कसम खा सकता है, लेकिन इंसानों के लिए अल्लाह के सिवा किसी की कसम खाना जो है वो जायज़ नहीं। यानी वो ज़माना जो गुज़र गया, वो ज़माना जो है और वो ज़माना जब तक रहेगा ये सिर्फ अल्लाह ही को इल्म है। फिर उसके बाद इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ये जवाब कसम है। उस जवाब के कसम में अल्लाह ने कहा कि इंसान खसारे में है। जब तक जिंदा रहता है इस दुनिया को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत और मुशक्क़त करता है, यहाँ तक कि जब मौत का वक़्त आ जाता है तो फिर वो जहन्नुम का ईंधन बन जाता है। फिर कहा इल्लल्लज़ीना, लोगों को बताया, इब्तदाई दौर की आयात है ना, कि मगर इस खसारे से वो लोग महफूज हैं जो ईमान लाए और नेक अमल किए। और उनकी ज़िंदगी कैसी भी गुजरी, यानी ज़ाहिर है इंतहाई सख्त ज़िंदगी थी। छुपकर इस्लाम की कुरान को सुनते थे, छुपकर उन पर अमल करते थे। तो कहा फिर उनकी जैसी भी ज़िंदगी गुजरी, मरने के बाद वो हमेशा रहने वाली नेमतें जो है वो उनकी ज़िंदगी, उनमें वो ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह के यहाँ ईमान और अमल साला की कीमत है, ये उसकी बड़ी अनायत है। ज़िंदगी उसी ने दी और उसने उस ज़िंदगी की कीमत भी बता दी कि अगर तुम में 2 सिफ़ात पैदा कर ली, आमिनु ईमान लाए और फिर नेक अमल किए, तो तुम ख़तरे से बच जाओगे। और जो शख्स 2 सिफ़ात पैदा करेगा वो कामयाब होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। फरमाया इंसान नुकसान में रहने वाला है, लेकिन इस नुकसान से सिर्फ वही लोग बचे हैं जिनके अंदर ये 4 सिफ़ात अल्लाह ने इस सूरत में जो बताई, यानी ईमान लाया, फिर अमल साला की, नेक अमल किए, फिर जो सीखा, एक दूसरे को हक़ की नसीहत की और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की कि जब हक़ की तलकीन करोगे
تو لوگوں کی سخت کڑوی کسیلی باتیں تو سننی پڑیں گی، تو ان پر صبر کا حکم دیا گیا۔ زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ میں نے سورۃ العصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا۔ اس کی برف، سخت گرمی کا موسم تھا اور وہ آواز لگا رہا تھا، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا یہ والعصر ہے ان الانسان لفی خسر۔ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی وہ برف کے کھلنے کی تیزی سے گزر رہی ہے۔ جیسے برف کھلتی ہے، پگھلتی ہے، زندگی بھی رواں دواں ہے۔ جو سانس باہر جاتی ہے زندگی کے رقبے کو کم کر دیتی ہے۔ آپ سوتے میں بھی برابر سانس لیتے ہیں، جاگتے میں بھی برابر سانس لیتے ہیں، تو آپ اپنی برف کو پگھلا رہے ہو۔ آپ نے اگر جلدی میں بقا کی صورت نہ پیدا کی، یعنی اپنی زندگی کی قدر نہ جانی اور اس کی قیمت وصول نہ کی، ان الانسان لفی خسر، تو انسان گھاٹے میں، نقصان میں ہے۔ سب انسان برف کے تاجر ہیں اور برف کے مالک ہیں۔ ان کی جوانی برف، ان کی طاقت برف، ان کے اعضاء برف، سب کے سب برف کی طرح ٹھنڈے ہیں۔ اکثر ہم یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں، انسان ٹھنڈے ہو گئے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، فلاں آدمی سرد ہو گیا۔ یہ تو محاورے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کھلنے والا ہے۔ جب انسان کا یہ حال ہے اور وہ ایک فنا ہونے والی چیز ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، تو اب اس کا دام کیا ہے؟ تو اس کا دام، تو اس کی اندر اگر یہ صفات پائیں جو اس کے خالق نے اس کا دام کیا، یعنی اس کے اندر یہ صفات پائی گئی چار، آمنو عامل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو جو اس کے خالق نے اس کو برف بنایا، جس نے اس کو سیال اور رواں دواں بنایا، وہی بتاتا ہے کہ اس کا دام کیا ہے۔ اللہ خود قرآن پاک میں یعنی سودا کر رہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا سودا کر لیا، ان کی جانوں کا اور ان کی مال کا، جنت کی قیمت میں۔ اللہ خریدار ہے اور ہم بیچنے والے ہیں۔ ہم برف کے تاجر ہیں اور وہ خریدار ہے۔ ایمان اور عمل صالح زندگی کو قیمتی بناتا ہے۔ غور سے سنیں، ایمان اور عمل صالح زندگی کو قیمتی بناتا ہے، ورنہ یہ بالکل پانی ہے۔ کروڑوں نہیں، اربوں انسانوں کی زندگی پانی کی طرح بہہ گئی۔ انہوں نے زندگی کی قیمت نہ سمجھی اور نہ زندگی بنانے والے سے پوچھا کہ میں اس کو کس طرح قیمتی بناؤں۔ اس نے گائیڈ بک دی ہمیں، ہم نے اس کتاب کو کبھی کھولا ہی نہیں، کبھی اسے پڑھا ہی نہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح جو اس کی زندگی کو کی قیمت بناتا ہے، قیمت پیدا کرتا ہے۔ کہا، اللہ خود کہتا ہے، الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، کیا میں نہیں جانتا؟ وہو اللطیف الخبیر، ہم بنانے والے ہیں۔ Every whisper to your nose, every whisper to your heart, your mind, he knows۔ آپ پیاسے ہو، آپ کہہ نہیں سکتے، لیکن اللہ آنکھوں کی پیاس دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے زندگی دی اور پھر اس نے اس زندگی کی قیمت بھی بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میں یہ چار صفات، تو تم نقصان سے بچ جاؤ گے۔ آمنو وعملوا الصالحات، تو تم اس نقصان سے بچ جاؤ گے۔ پھر ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ایک دوسرے کو حق کی تلقین بھی کریں۔ یعنی آپ نے تو ایمان حاصل کر لیا، اور اگر اس نے یہ نہ کیا تو وہ خود بھی ڈوبے گا، اور معاشرہ، جس معاشرے میں
ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہیں کی جاتی، وہ معاشرہ جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ بہت سے اچھے لوگ ہیں، نیک سیرت ہیں، عابد ہیں، اپنے گھروں میں ہی کتنے ماہ پچھلا لیسن میں تھا کہ ماں باپ متقی پرہیزگار ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کو نہیں کہتے، بچوں سے نہیں کہتے کہ تم نماز پڑھو، بچوں سے نہیں کہتے تم برائیوں سے بچو، بچوں سے نہیں کہتے تم کرپشن سے بچو، تو اس معاشرے میں فساد پھیلے گا، اور وہ معاشرہ بھی جائے گا اور وہ فرد بھی جو نیک ہے۔ ایمان والے ہو اور عمل والے ہو تو تم سے یہ روشنی پھیلنی چاہیے، تاکہ معاشرے کے دوسرے افراد بھی جو ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اگر تم نے یہ نام کیا، اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یعنی توحید کی، قرآن کی دعوت نہ دی، تو تمہارا بھی ایمان پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، اور ایسے معاشرہ جو ہے وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں لوط علیہ السلام کہتے تھے کہ اے اللہ، کوئی ہوتا جس کی میں پناہ لیتا، میں کیسی ان کو برائی سے بچاؤں۔ وہ اکیلے تھے اور کوئی ان کی سنتا نہیں تھا، تو وہ کیا کہا، اخرجوہم من قریتہم انہم اناس یطہرون، کہ اس کو نکالو اپنی بستی سے، لوط علیہ السلام کو، یہ بڑے پاک باز ہیں، ان کا کیا کام ہے ہمارے معاشرے میں۔ یعنی معاشرہ اتنا فاسد ہو جاتا ہے کہ وہ نیک شخص کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا لَإِلَّمْ تَنْتَهِ، کہ اے لوط اگر تو باز نہ آیا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، تو ہم تمہیں اس بستی ہی سے نکال دیں گے، پھر ہمارا علاج ہوگا۔ تو یہ بحیثیت ایک مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم کو عام کریں۔ اگر یہ دعوت نہ ہوئی تو معاشرہ اتنا بگڑے گا کہ تم بھی اور ہم بھی اپنے ایمان اور عمل صالح پر قائم نہ رہ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کے حق میں محبت کی فضا کی۔ سورت مریم کی آیات اتنی پیاری آیت ہے کہ میرا بہت دل خوش ہوتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، جو بندہ اپنے مولا کی مرضی کا طالب ہوتا ہے اور اس کی خوشی کے، اللہ کی خوشی کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اللہ رب عزت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ مجھے خوش کرنا چاہتا ہے، سنو میں اس سے خوش ہو گیا، میں نے اپنی رحمتیں اس پر نازل کرنا شروع کر دیں۔ بس جبرائیل علیہ السلام ندا کرتے ہیں فلاں پر اللہ کی رحمت ہو گئی، پھر حاملان عرش بھی یہی منادی کرتے ہیں، پھر ان کے پاس والے غرض ساتوں آسمانوں پر یہ آواز گونج جاتی ہے، پھر زمین پر اس کی مقبولیت جو ہے وہ گزرتی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جو اللہ تعالیٰ سے، جو وہ لوگ جو عمل اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے آسمان میں پرندے اور زمین اور سمندر میں مچھلیاں تک ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینوں میں، رجب، شعبان اور رمضان میں، سب بگڑوں کو اللہ سنوار دے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کے گھروں میں پیار اور محبت ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور ایمان کی روشنی سے ہمارے گھروں کو اور ہمارے دلوں کو روشن کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔